बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए। डू लेट अस नो कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप बहुत सी चीज़ों के बारे में जो वीडियोस में होती हैं, जब कमेंट करते हैं तो वी गो थ्रू देम और उसके बाद जो है उन चीज़ों को ज़ाहिर है कि देखा जाता है, और अगर कहीं कोई गलती कोताही होती है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी की जाती है। आपके कमेंट्स को मैं व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, बट वो आपकी मेहरबानी है कि इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि मैं उनको सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप कर भी रहे हैं। अब इस वीडियो की बात, वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस फाइनल में आमने सामने हैं, और वर्ल्ड कप के फाइनल से बड़ी इंडिया में इंडिया फाइनल खेल रहा है। और इंडिया की टीम बहुत बेहतरीन खेली है, अनबीटन रही है टूर्नामेंट में। लेकिन उस फाइनल से बड़ी खबर दुनिया भर की हेडलाइंस में जो चीज़ बनकर आ गई, वो एक शख्स की पिच पर आमद थी। वो पिच पर आ गया और पिच पर आकर विराट कोहली को उसने गले लगा लिया, और उस शख्स का जो पैगाम था वो पूरी दुनिया में चला गया। उस शख्स का पैगाम, उसकी शर्ट पर सामने लिखा हुआ था कि फ़लस्तीन पर बमबारी बंद करो। उसकी शर्ट की बैक पर लिखा हुआ था फ़लस्तीन को आज़ाद करो। और उसके मुंह पर जो मास्क था, वो मास्क भी फ़लस्तीन के परचम का मास्क था। और ये शख्स जो था, अपनी वाइट शर्ट पर ही तमाम पैगामात लिया हुआ, ये दुनिया भर की हेडलाइंस में जगह पा गया कि जहां पूरी दुनिया के कप्तान वहां मौजूद हैं उस वर्ल्ड कप फाइनल को देखने के लिए। उसे बड़ा बनाने के लिए इंडिया ने बड़ी मेहनत की। बॉलीवुड के स्टार्स वहां पर, दुनिया भर के कप्तान वहां पर। इमरान खान साहब जो है, दावतनामा तो गालिबन इमरान खान साहब के लिए भी था। तमाम बड़े ऑफिशियल्स वहां पर, डेविड बैकम वहां पर, दुनिया भर के स्टार्स वहां पर। और उस जगह पर हुआ ये कि सबसे बड़ी हेडलाइन उस शख्स की पिच पर आमद बन गई। ये हक की ताकत है, ये सच की ताकत, ये अल्लाह के काम है। अल्लाह अपने तरीके से अपनी चालें चलता है। और वो जो अरबों रुपए के इंतजामात थे, उस अरबों रुपए के इंतजामात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शख्स को पिच पर भेजकर पूरा एक तरफ कर दिया। और वो पैगाम जो वहां से नरेंद्र मोदी दे चुका था, भारत दे चुका था, भारत के लोग दे रहे थे, भारतीय मीडिया दे रहा था, वो सारा उसे एक इमेज से ठुस होकर रह गया। इतना बड़ा काम उसे एक तस्वीर से हुआ। जुर्रत की मिसाल बनकर वो शख्स आया, और अब वो शख्स इस फाइनल से ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करने के काम है। बेशक वो अपने काम इसी तरह से, इसी अंदाज में करता है। अब मैं आपसे इस वीडियो के हवाले से मज़ीद अर्ज़ करूं कि मैंने वीडियो की थी और आपको बताया था कि मैं चूंकि वहाँ से इंफॉर्मेशन ले चुका हूँ, तो उसकी बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने, उस हॉल में जहाँ सामने उलमाए कराम बैठे हुए थे, वहाँ शीशा, जिसे कह रहे थे ना बुलेट प्रूफ शीशा है, वहाँ शीशा नहीं था। लेकिन हुआ क्या, ये सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीज़ चली है, आप देखिए कि हमीद गुल साहब, पाकिस्तान के शायद सबसे ज़्यादा मकबूल, सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले आईएसआई चीफ हमीद गुल साहब जो हैं, उनके साहबजादे अब्दुल्ला गुल ने एक ट्वीट किया, उसी शीशे के हवाले से ट्वीट किया और कहा, जीएचक्यू में वाक़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलेट प्रूफ शीशा इस बात का अक्कास है कि पाकिस्तान को सख्त तरीन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ये ट्वीट यानी उनका कर देना, और अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से, और वो वैसे भी हमने देखा है ना कि मौजूद होते हैं अक्सर दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के और मुख्तलिफ फोरम्स के, जहां अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट की जाती है, जहां पाकिस्तान के कॉज को सपोर्ट की जाती है, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से तकारीर वगैरह होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद होते हैं। फिर वो आगे कहते हैं अपने ट्वीट में, हमारी अफवाज दिन रात पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां देकर हमारी जिंदगियां महफूज बनाए हुए है। मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत को अपने सालार की हिफाजत के लिए हर तरह के इक़दाम लेना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों, हम हालत जंग में हैं और दुश्मन से गाफिल रहना अक्लमंदी नहीं। हैशटैग आसिम मुनीर, हैशटैग हाफिज साहब छा गए, और फिर उसके बाद उन्होंने टैग किया ऑफिशियल DGISPR। मेरा ये ख्याल है कि ये जो टैग किया गया, ये शायद सबसे बड़ी वजह बना है। और उसके बाद अब्दुल्ला गुल साहब ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, इसकी तस्वीर भी लगाई और ट्वीट डिलीट कर दिया।
سوشل میڈیا پر بہت ہو رہا تھا کہ وہاں پہ شیشہ تھا. آپ میں سے بعض لوگوں نے میری اس ویڈیو کے بعد بھی کہا کہ نہیں شیشہ تھا. شیشہ نہیں تھا, یہ بلٹ پروف شیشہ وہاں پر نہیں تھا. لیکن جیسے سوشل میڈیا پر طاہر اشرفی صاحب نے, اس کے بعد طیب قریشی صاحب نے, دیگر علماء کرام نے یہ بتایا کہ ایسا کوئی شیشہ نہیں تھا, اور آرمی چیف صاحب تو ان علماء کرام میں گھل مل گئے ایک سے زائد مواقع پر. جمعے کا دن تھا, نماز جمعہ بھی ادا ہوئی, تو وہ گھل مل گئے, تو یہ شیشہ نہیں تھا. عبداللہ گل صاحب کو یہ ٹویٹ اپنا ڈیلیٹ کرنا پڑا. لیکن ہوا کیا, یہ جو سوشل میڈیا پر چل رہا تھا یہ اتنے بھرپور انداز میں چلا ہے کہ عبداللہ گل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ وہاں شیشہ تھا, اور انہوں نے ٹویٹ کیا. بہت سے لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے اور اینٹی ٹویٹ کر رہے تھے, لیکن عبداللہ گل صاحب نے اس صورتحال پر جو ٹویٹ کیا وہ فیور میں تھا, اور حالات کی سنگینی کا ادراک کرتا ہوا ٹویٹ تھا ان کے تئیں, اور انہوں نے وہ ٹویٹ کر دیا. لیکن پھر بعد میں ان کو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا. عبداللہ گل صاحب پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے. وہ پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پر جاری تھا اس کا شکار ہو گئے, اور اس کا شکار ہو کر انہوں نے یہ کر دیا. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ کئی بار کیا جاتا ہے, کئی بار کروایا جاتا ہے, کئی بار کیا جاتا ہے, کئی بار کروایا جاتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے ایسے اکاؤنٹ جو پہلے بڑے پرو پی ایم ایل این تھے وہ پرو پی ٹی آئی ہوئے, ایسے, اور 2 صحافیوں کے بھی ہوئے, اور ایسے اکاؤنٹ جو پہلے بڑے پرو پی ٹی آئی تھے پھر وہ بعد میں اینٹی پی ٹی آئی ہوئے, اور یہ اکاؤنٹ زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کی ریچ اچھی خاصی ہوتی ہے, وہ بڑا فیمس ہو جاتا ہے, چلتا ہے, بکتا ہے, اور پھر اس کا جواب آتا ہے تو وہ جواب بھی بکتا ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی سوشل میڈیا پر چیز ڈالی جاتی ہے وہ ٹریفک جنریٹ کرتی ہے, رسپانس جنریٹ کرتی ہے. اس لیے عبداللہ گل صاحب کے ساتھ یہ ہوئی, اور عبداللہ گل صاحب اس کا نشانہ بن گئے. بعد میں بہرحال انہیں اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا. اب یہاں میں آپ سے مزید عرض کروں کہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے یہ جو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم, اس میں شہباز شریف صاحب کی اور دیگر لوگوں کی بریت کا فیصلہ آیا ہے, اس پر انہوں نے پھر وہی کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سرخ رو ہو گئے اور شہباز شریف صاحب چھا گئے. اب یہ انہوں نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری جماعت کو نشانہ بنایا گیا, اور بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا 2018 کے انتخابات سے پہلے. 2018 کے انتخابات سے پہلے جب یہ کہہ رہی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت گئی تو نون لیگ حکومت میں تھی, اسحاق ڈار صاحب جب ملک سے گئے تو نون لیگ حکومت میں تھی, ایسے ان کے بہت سے لوگ جب گرفتار ہوئے اور ان کے خلاف مقدمات بنے تو نون لیگ حکومت میں تھی. تو یہ شکوہ آپ کا عمران خان سے تو ہو نہیں سکتا, جن سے آپ کا یہ شکوہ ہے اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے, تو اب آپ کے بارے میں تو سب سے زیادہ اتفاق کے ساتھ ایک ہی لائن گونج رہی ہے, اور وہ لائن ہے ہماری بات ہو گئی ہے, ساڑی گل ہو گئی ہے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے. آپ اسی لیے اپنی ہر پریس کانفرنس میں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی ڈیل ویل کے نتیجے میں اقتدار میں نہیں لایا جا رہا. اب آپ لوگوں سے یہی کہنا پڑے گا کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے, اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. یہ مسلم لیگ نون کی صورتحال ہے, اور اسی لیے ان کا یہ حال ہے. اب آپ دیکھیے کہ مزید کیا ہوا ہے. میں پروپیگنڈا کے حوالے سے آگے آؤں گا, لیکن فضل الرحمان صاحب نے ایک خطاب کیا ہے. فضل الرحمان صاحب نے اپنے خطاب میں اسٹیبلشمنٹ کے منت ترلے کیے ہیں, اور منت ترلے کرتے ہوئے فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اقتدار چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ نون یہ بار بار بتا رہی ہے کہ جی ہم پنجاب میں آ رہے ہیں اقتدار میں, ہم مرکز میں آ رہے ہیں اقتدار میں, سندھ میں ان کو مقابلے کی پڑی ہے, سندھ میں یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد خیبر پختونخوا, وہاں پر انہوں نے قطن دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اقتدار میں آ رہے ہیں, لیکن وہاں فضل الرحمان صاحب کو اقتدار چاہیے اپنے ساتھیوں کی مدد سے. اب اس اقتدار کے لیے فضل الرحمان صاحب تقریر کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم بیوروکریسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ آئیں تو صحیح اس رخ پر, وہ چلیں تو صحیح اس رخ پر. اگر وہ اس قسم کی مخلوق کو ہم پر مسلط کریں گے جس کے مناظر ہم نے 10 سال دیکھے ہیں, تو یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے بھی بتا چکے کہ جو حالات ہیں میں تو اپنے حلقے میں بھی اس وقت کیمپین نہیں کر سکتا. یہ فضل الرحمان صاحب کو کہنا پڑا ہے.
وہ بلوچستان کی بھی بات کر رہے ہیں کہ میں تو کیمپین بھی نہیں کر سکتا. اب فضل الرحمان صاحب کی یہ حالت ہے, جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں عمران خان کا وکیل بھی اتنا بڑا کراؤڈ لے کر آتا ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کر یہ جو کانپے ٹانگ جاتی ہیں والی صورتحال ہے, یہ مسلم لیگ نون کی بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی, فضل الرحمان کی جماعت کی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں, اور اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں سادہ اکثریت چاہیے. احسن اقبال صاحب کا آج کا بیان ہے ہمیں مضبوط حکومت چاہیے. تو آپ ووٹ مانگیں گے, آپ کیمپین چلائیں گے, آپ لوگوں سے کہیں گے. میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو واپس آ کر جو تقریر کی, کیا اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف نے ایک بار بھی ووٹ مانگا؟ کیا میاں نواز شریف نے کوئی ایسی چیز کی جسے منشور کہتے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف نے کوئی روڈ میپ دیا؟ میاں نواز شریف نے اپنے خاندان کا, اپنے والد کا, اپنی والدہ کا, اپنی اہلیہ کا, ہاسپٹل میں وہ لندن میں تھیں, میاں نواز شریف صاحب یہاں جیل میں تھے, فون نہ کروانے کا, یہ تمام باتیں تو لوگوں کے درمیان آ کے کرنی. نوجوانوں نے باہر آ کر کہا کہ میاں صاحب کی تو اپنی باتیں ختم نہیں ہونی, میاں صاحب ہماری بات کب کریں گے؟ اور میاں صاحب نے جو ہے وہ حرکت بھی کر دی دوبارہ, کہ وہ پچھلے کچھ عرصے میں 3 بار کر چکے کہ یہاں دیکھیے ہماری خواتین کو. 21 کو بھی کی, کوئٹہ جا کر بھی کی, اور اس سے پہلے میاں صاحب یہ بات لاہور میں ایوان اقبال میں بھی کر چکے ہیں کہ یہاں ہماری خواتین کو دیکھیں. تو میاں صاحب ایسی تقریر جو ہے وہ بار بار کر چکے ہیں, اب ایک بار پھر کر رہے ہیں. تو میاں صاحب نے کوئی بھی چیز ووٹ مانگنے والی تو کی نہیں. مسلم لیگ نون نہیں کر رہی, مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے ساڑی گل ہو گئی ہے. اب آپ یہ جو مانگ رہے ہیں سادہ اکثریت, 2/3 اکثریت, مضبوط حکومت, تسلسل مانگ رہے ہیں. تسلسل تو ویسے ہی ہمارے یہاں بڑا ڈسکس ہو رہا ہے, یہ کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کو کس سے چاہیے؟ کون دے گا آپ کو؟ سیاسی جماعت کو یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اپنے ووٹر سے, وہ اپنی مہم چلاتی ہے. لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مہم چلانا تو دور کی بات, وہ آواز بھی نکالے تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کی تیسی کر دی جاتی ہے. جبکہ نون لیگ جو ہے اس کی مہم اگر وہ چلانا بھی چاہیں تو ان کو کہا جاتا ہے نہیں, آپ کی مہم تو ہم چلا کے دیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن حاضر ہے, سرکاری مشینری حاضر ہے, یہ جو نگراں حکومت ہے یہ آپ کے تابع ہے, آپ کے لیے سب کچھ ہم تیار کر کے دیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں نون لیگ کو عارف حمید بھٹی صاحب خبر دیتے, بتا دیا گیا ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں ہم سے سادہ اکثریت, آپ مانگ رہے ہیں ہم سے 2/3, لیکن اصل میں آپ تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں اب تک کی کیلکولیشن کے مطابق. یہ نون لیگ کو بتا دیا گیا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا, خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کر لیا ایم کیو ایم سے الیکشن سے پہلے اتحاد. الیکٹیبلز سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی مانگتی تھی, پی ٹی آئی بھی مانگتی تھی, ہم بھی مانگ رہے ہیں. ہم کون سا کوئی انوکھا کام کر رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے, اس لیے یہ حالات ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں, ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ غالباً ترانہ پڑھا جا رہا ہوگا برطانیہ کا. کنگ جو چارلز ہیں, میں کنگز کہہ رہا ہوں معاف کیجیے گا, کنگ چارلز کی سالگرہ کی تقریب ہے برطانوی ہائی کمشنر کے تحت. اب وہاں پر محسن نقوی صاحب کی یا دیگر لوگوں کی تصاویر وغیرہ وائرل ہو رہی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ان کی سالگرہ منا رہے ہیں. بات یہ کہ یہ سالگرہ ہم نہیں منا رہے, یہ سالگرہ ہائی کمیشن منا رہا ہے, اور یہ سالگرہ ہائی کمیشن منائے گا, ان کے بادشاہ ہیں تو وہ منائیں گے. وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ وہاں جا رہے ہیں, یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ جائیں یا نہ جائیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بابائے قوم ان کی سالگرہ ہوتی ہے بیرون ملک؟ تو کوئی نہیں روکے گا. آپ وہاں ہوٹل میں جگہ لیجئے, قائد اعظم کی سالگرہ کیجئے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ وہاں سفارت خانے میں ایونٹ رکھیے, آپ کی اپنی بلڈنگ ہے, سفارت خانے میں قانون بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے, وہ لاگو ہوگا, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن یہ ہماری اپنی حکومتوں کی نااہلیاں ہیں. قائد اعظم کا دن منائیے, دیگر دن منائیے, لوگوں کو کنونس کیجئے, وہاں پر وہ آئیں اور ان کے بھی ڈگنیٹریز کو بلائیے, وہاں پر کیک کاٹیے, اور اپنے ملک کے لیے کام کیجئے, اپنے ملک کی ہیڈ لائنز دنیا کو دیجئے, اپنی تصویر دنیا کو بہتر تصویر دکھائیے. بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں کنگ چارلز کی اگر سالگرہ ہو رہی ہے تو ہم سوال اٹھا رہے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہم باہر کر سکتے, اور یہ کوئی بہت مہنگا کام بھی نہیں ہوتا, آپ کا سفارت خانہ ہے, اس کو ذرا سا سجائیے, اور اس کے بعد آپ کے اپنے چینلز ہوتے ہیں, میڈیا کو بلائیے, پریس کو بلائیے, پریس کو بلانے کے بعد ان کے ڈگنیٹریز کو بلائیے, ایک کیک منگوائیے, تھوڑی سی ریفریشمنٹ کیجیے, سالگرہ کر دیجیے.
تو اس پہ بجائے اس کے کہ ہم اعتراض اٹھائیں کہ ہمارے یہاں کنگ چارلز کی سالگرہ کیوں ہو رہی ہے، ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ اقبال کی، اپنے اکابرین کی اور اپنے دنوں کی وہاں پر تقریبات منانی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔